अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जो है वो भी हुआ और उसके अंदर अस्करी क़यादत ने जो है पार्लियामेंटेरियंस को इस हवाले से जो है वो ब्रीफ़ किया। इस इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर आज़म ने की और ज़ाहिर है कि इस इजलास से जो फ़ैसला निकल कर आया वो ये है कि जो मुज़ाकरात होंगे वो पार्लियामेंट की ज़ेर निगरानी होंगे और पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो इसकी निगरानी करेगी। इस हवाले से जो है अब पेशरफ्त होना है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि एक तवील जंग जो लड़ी गई है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अब उस सूरत हाल से जो है वो निकला जा सके। अफ़गानिस्तान के अंदर जिस नौइयत के मामलात हैं उसके तहत अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और टीटीपी पाकिस्तान जो है उनके दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात हैं और उसकी बुनियादी वजह जो है वो वहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई उसका पस मंज़र है। अब इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान जो हैं वो सालसी तो कर रहे हैं लेकिन वो सालसी भी इस नौइयत की कर रहे हैं कि उसके नतीजे में जो टीटीपी है उसके साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना हों। इसी तरह उनके भी अपना इस हवाले से एक जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उसके पीछे अपने भी कुछ मफादात होते हैं और उनका मुफाद ये है कि वहाँ पे जो दाइश है अगर टीटीपी के साथ मामलात जो हैं पाकिस्तान के तय हो जाते हैं और सूरत हाल बेहतर होती है तो टीटीपी और दाइश के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो इस्तवार नहीं हो पाता और उसका फ़ायदा जो है वो फिर तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनको होगा। इसी तरीके से इस ख़दशात का इजहार भी किया जा रहा है कि अल-कायदा की क़यादत जो है उसको दोबारा सेफ़ हेवन जो हैं वो वहाँ पे दस्तयाब जो हैं वो हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है कि उसके अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहदी इलाके रहे हैं एक बड़ी तवील जंग के बाद सूरत हाल को जो है वो संभाला दिया गया है, अमन जो है उसको कायम रखा जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि ये सूरत हाल जो है ये दोबारा रूनुमा ना हो। हालांकि अगर आप पिछले एक दो बरसों का तज्ज़िया करें तो दिखाई ये देगा कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की जानिब से दहशत गर्दनाक कार्रवाइयाँ जो हैं उसके अंदर इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के जवानों ने भी शहादतें दी हैं, पाकिस्तान के पुलिस के लोगों ने भी शहादतें दी हैं और ये अमल जो है ये इसलिए मज़ीद अब तशवीशनाक होता जा रहा है कि भारत के फुटप्रिंट्स जो हैं वो दोबारा वहाँ पर आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि तकनीकी अमला भारतीय सफारत खाने का वहाँ पहुँच गया है और ये सफारती अमल जो है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है और ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है पाकिस्तान के साथ भी मामलात जो हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरीके से अमेरिका के जाने के बाद तसव्वुर किया गया था कि होंगे। अब ये सूरत हाल जो है ये आगे चल के क्या पाकिस्तान जो है इस हवाले से क्या पेशरफ्त कर सकता है, किन बुनियादों पर कर सकता है, तवाज़ुन का जो खेल है उसको किस तरीके से निभा सकता है, ये बड़े चैलेंजिंग सवालात हैं और देखना ये है कि ये जो इजलास हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं इसके नतीजे में क्या आईने पाकिस्तान के तहत जो है वो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान नजमुद्दीन शेख साहब, सेक्रेटरी ख़ारजा रहे पाकिस्तान के, बड़े मंझे हुए सफारतकार हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का ये डोल डला हुआ है ज़ाहिर है कि इसके बारे में बहुत से सवालात भी हैं कि कौन सा जिरगा वहाँ पे जाकर इस बातचीत के अमल को कर रहा है, किस नौइयत के मुतालबात हैं, पाकिस्तान जो है किस हद तक कंसीड कर सकता है और जब हम ये बात कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात होंगे तो फिर उसकी नौइयत जो है वो क्या हो सकती है। ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी चैलेंजिंग है और पाकिस्तान में अमन का जो दारोमदार है वो भी इस मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो हैंग इन बैलेंस है।
دیکھیے اس میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی جگہ سے ابھرے ہیں، اور ایک ہی جگہ سے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، اور وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کے کہنے پہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ رشتہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ جاری رکھیں گے۔ ابھی جو انہوں نے لوئے جرگہ کیا، اس میں انہوں نے جو چیزیں کہی تھیں افغانستان میں وہ کرنی تھیں، وہ نہیں کی۔ نہ عورتوں کے لیے کوئی آزادی بنائی، نہ انہوں نے تعلیم جاری کی ہے عورتوں کے لیے۔ تو ایک صورتحال ہے جس میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ ہم یہ صحیح ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بات چیت کریں گے وہ اپنے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، لیکن یہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اس میں جس قسم کی لچک ہم ٹی ٹی پی سے چاہتے ہیں، وہ لچک اس وقت وہ دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں آپ کو پیش رفت کی امید کم رکھنی چاہیے، لیکن اس کی امید رکھنی چاہیے کہ آپ اگر اپنے ڈٹے رہیں گے اور آپ اپنے بارڈرز کو پوری طرح سے سیل کر لیں گے، تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کی جو نوعیت ہے اس کو آپ ذرا تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا مفاد چاہتے ہیں، اپنے ملک کا مفاد چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑ دینی پڑیں گی۔ جہاں تک داعش کا تعلق ہے، نہیں، اس وہ میں اس صحیح میں ہے۔ ایک سوال ہے، اس سے پہلے آپ داعش پہ جائیں نجم الدین شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو ان مذاکرات کے حوالے سے دیکھیے، اب وہاں طالبان ہے، ٹی ٹی پی ہے، پاکستان ہے، دیگر جو قوتیں ہیں ان کے اوپر ذرا بعد میں آتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپوائلرز جو ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، کیا ان کی انٹرویژن اب بھی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے اب یہ اس نوعیت کا ہے کہ جس میں دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کتنا کنسیڈ کرتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ کتنا کنسیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بین الاقوامی دلچسپی ہے، وہ یہی ہے کہ افغانستان پھر ایک دہشت گردی کا گڑھ نہ بنے۔ اس کے علاوہ ابھی افغانستان میں کسی کی اس نوعیت کی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ وہ ابھی بھی کچھ ان کی امداد کرنے کو تیار ہیں، لیکن امداد میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے جو $7 بلین تھے ان کے ریزرو سے، $7 ارب، اس کے انہوں نے $3.5 ارب تو رکھ لیے ہیں کہ صاحب ہمارے لوگوں کے جو کلیم ہوں گے طالبان کے خلاف ان کے لیے، اور باقی $3.5 بلین کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں پہنچائے جائیں، اور کسی قسم کی وہاں پہ مالی اسٹیبلٹی لائی جائے۔ اب اس میں کس حد تک ان کی کامیابی ہوتی ہے اور کس حد تک ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر کے وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہماری دلچسپی یہی ہے کہ افغانستان میں کسی قسم کا استحکام ہو، اور افغانستان کی جو داعش کے خلاف جنگ ہے، یا طالبان کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہے، تو وہ اس میں ان کی کامیابی ہو۔ نہیں، لیکن اس اس میں میں ایک چیز ہے نجم الدین شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب آپ ایک نان سٹیٹ ایکٹر، ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے، اگر آپ اس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے کامن گراؤنڈ ہے سوائے امن کے کہ جس کے اوپر آپ بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر جس نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات کو ضم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو آئین پاکستان تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر آپ بالکل نہ صرف اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ بات چیت آپ جاری رکھیں، لیکن بات چیت میں یہ واضح کر دیں کہ اس قسم کی شرائط آپ کی منظور ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہمارا کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی آپ کے خلاف اس قسم کی ایکشنز لینے کی ضرورت پڑ جائے گی جو آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو رد عمل ہے
اس میں ان کو افغانستان کے مفاد کی کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی. ان کی دلچسپی یہ ہے کہ صاحب آپ سرحد کی جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں ان کو آپ پھر ہمارے لیے آزاد کر دیں تو ہم وہاں پہ جو کرنا چاہیں کر سکیں. اور یہ آپ کرنے سے رہیں گے کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے آئین کے خلاف ہے لیکن آپ کے جو اقتصادی سیاسی مفاد ہیں ان سب کے خلاف ہے. تو اس میں ابھی آپ کو محتاط رہ کے چلنا ہے. لیکن یہ آپ کے لیے واضح ہونے چاہیے کہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ملنے کا ان کو کنسیڈ کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. اچھا، اس میں نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں، پھر اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں اب جنگ ہوگی، اب پھر پارلیمنٹ کو بریفنگ جو ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو ہے قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس میں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کی کمیٹی نگرانی کرے ان مذاکرات کی، اور اگر آپ 2021 سے اب تک کا تجزیہ کریں تو کوئی 350 سے زیادہ کے لگ بھگ جو ہیں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے. تو مطلب آپ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں جب یہ ایک طرف آپ یہ دھندا بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہوں، تیسری طرف آپ اس نوعیت کے مطالبات پیش کر رہے ہوں جیسے کوئی آپ بہت بڑی قوت ہے، ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم ہے؟ دیکھیے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری اپنی جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے آپ جتنی اس موضوع کو توجہ ملنی چاہیے اتنی نہیں دے سک رہے. لیکن یہ آپ کو دینی ہوگی، آہستہ آہستہ بڑھا کے دینی ہوگی. آپ کے جو مسائل ہیں دوسرے آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، ان کا حل آپ کو ڈھونڈنا ہے. لیکن اس پہ آپ کو کوئی گراؤنڈ کنسیڈ نہیں کرنا. آپ کو یہ ہے کہ آپ کو شاید وقت لگے ان کے ساتھ پوری طرح سے ڈیل کرنے کے لیے، لیکن جب تک کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں تب تک آپ ان کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسیڈ نہیں کر سکتے. اس میں یہ فرمائیے گا نجم الدین شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں افغانستان کے وہ کتنا تھریٹ سمجھتے ہیں داعش کو، کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو نہ جوائن کر لے اور پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں؟ آپ کو لگتا ہے وہ ان پہ دباؤ بڑھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس حد تک دباؤ بڑھائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ناراضگی کا فیکٹر نکل آئے؟ دیکھیے افغانستان میں جو داعش ہے اس میں مجھے ابھی بیرونی ممالک کی موجودگی کم نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جو عرب آپ سمجھتے ہیں، جو کہ جس کا آپ داعش کے ساتھ پرانا ایسوسیشن دیکھتے ہیں، کیا وہ ہیں وہاں پہ یا نہیں؟ مجھے تو ابھی تک صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ازبیک ہیں، وہاں پہ کرگیز ہیں، لیکن سب اسی علاقے کے لوگ ہیں جو کہ افغانستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے داعش کا ایک اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ صاحب ہم داعش ہیں. تو اس میں تو اور مسئلہ مجھے جو اور نظر آتا ہے وہ یہ کہ طالبان خود بھی بہت سارے طالب ہیں جو کہ داعش کے ساتھ تعلقات رکھ چکے ہیں، اور ابھی بھی جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو نارتھ میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ صاحب جو پرانے داعش والے تھے وہ ٹی ٹی پی والے بھی تھے، وہ ایک ہی چٹے بٹے کے بندے تھے. تو یہ اگر اس قسم کی چیز ہے تو آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہے، لیکن اپنی جو پوزیشن ہے اس میں آپ کسی قسم کی کنسیشن ان کو نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ لیں کہ آخری جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ اس وقت آپ کو بات چیت کرنا ضروری ہے، لیکن کسی چیز پہ کنسیشن کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ ممکن ہونا چاہیے. نہ آپ ٹرائبل ایریا سے نکل سکتے ہیں یا نہ ہی آپ کے پی کے میں ان کو وہ کھلی چھٹی دے سکتے ہیں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں.
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसके अंदर नजमुद्दीन शेख साहब एक और चीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो ये ख़बरें आ रही हैं कि दूसरे और तीसरे टियर की अलकायदा की लीडरशिप वहाँ पे है, एक सेफ़ हेवन बन सकता है, अमेरिका से ये ख़बरें जनरेट भी हो रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या अमेरिका पलट सकता है? इसमें मुझे कोई ठोस खबर नज़र नहीं आई है, लेकिन ये वाज़ेह है कि अगर अमेरिका की अब दिलचस्पी है अफ़गानिस्तान में, तो वो दो नौइयत की है। पहली तो है कि वहाँ पे जो कहर है, जो इक़्तिसादी बुरी सूरत हाल है इक़्तिसादी, उसमें वो चाहते हैं कि उन पे ये कसूर न पड़े कि वहाँ पे अगर लोग भूख से मरें। दूसरी, और वो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अहम है, कि ये फिर से दहशतगर्दी का गढ़ न बन सके। इसकी वजह से वो आपके साथ ताउन चाह रहे हैं और आप वो ताउन देने को तैयार हैं, क्योंकि आपके लिए भी अगर वहाँ पे दहशतगर्दी का गढ़ बना तो आपके लिए अमेरिका का तो ख़तरा दूर है, अमेरिका को तो ख़तरा दूर है, लेकिन हमें बिल्कुल यहीं पे ख़तरा हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये दिलचस्पी हम दोनों की है। अब है क्या अलकायदा की प्रेजेंस वहाँ पे, इस पे मुझे अभी तक कोई ठोस खबर नहीं मिली है। मुझे लगता है कि जो भी हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर इसी इलाके के लोग हैं, उज़्बेक हैं, किर्गिज़ हैं, और क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कि लोकल जो वॉरलॉर्ड्स हैं उन्होंने पाले हुए हैं। उन सब का यहाँ पे एक किरदार है जिस पे हमें नज़र रखनी है, लेकिन जिस पे हम असरअंदाज इस वक्त शायद नहीं हो सकते। अच्छा बलोर साहब, ये फरमाइएगा कि माजी में जो कुछ हुआ है, जो तारीख़ है, जो आप कहते हैं वो सब हमारे इल्म में है, लेकिन और लोग जानते भी हैं, और ज़ाहिर है अवामी नेशनल पार्टी की इस हवाले से बड़ी कुर्बानी भी है, लेकिन इस वक्त जो तहरीक तालिबान के साथ मामला चल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ते भी रहे हैं, वो इनके साथ उस हद तक नहीं जाएंगे पाकिस्तान को मदद करने के हवाले से कि वो लोग नाराज़ हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, आपको लगता है कि ये आगे कोई पेशरफ्त हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मसला तो बड़ा पुराना है, इसमें हम बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन यह है कि ये बात तो बगैर इस बातों के बगैर तो कोई मसाइल हल नहीं होते। और ये तो हमने जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने से हुआ, जो हम कर सके दूसरों के लिए, जो हमने अपने आप को तबाह किया, दोनों मुल्क तबाह हुए, पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी। उस सब के बाद अब नतीजा तो ये है कि लड़ने से तो कोई मसाइल हल नहीं होते। बात तो ये है कि बातों से कोई मसला हल हो जाए तो बेहतर है, और कोशिश होनी चाहिए कि बातचीत में बातचीत हो और उसका कम मुस्बत नताइज निकलें। उसके लिए खामा जो होता है कि इंसान को थोड़ा बहुत एक कदम आगे और एक कदम पीछे हटना पड़ता है, तो कब जाके मसाइल हल होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बातचीत के बगैर तो कोई मसला हल नहीं होता। इसका तो यही, और फिर ये तो एक खुद हमने एक हमारा अपना बोया हुआ पौधा है, हमने खुद लगाया है, और उसके बाद अब ये चीज़ हम पे आजमाश बरमाश मेरी तरफ से है जो मुझ पे हो रहा है। तो लेकिन इसको आपको करना तो है, निभाना तो है, तो उसके लिए तो कोई लड़ने मरने का मसला नहीं है। तो जब तक इस मसले को जितना आसान तरीके के साथ आप बैठ करके हल करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि हल हो जाएगा। अब लेकिन बलोर साहब ये फरमाइएगा कि आप ख़ुद भी इस सारी सूरत हाल का, आपका ख़ानदान भी शिकार हुआ है। TTP के साथ जो मुज़ाकराती अमल है,
ظاہر ہے ان کی عجیب و غریب نوعیت کے مطالبات بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا گھر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آئین پاکستان سے باہر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نکل کے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ آئین پاکستان کے مطابق کیا تھا. جو ہمارے ساتھ ہم نے کیا, میرا بھائی شہید ہوا ہے, میرا بھتیجا, میرا بھائی بشیر بلور شہید ہوا, میرا بھتیجا ہارون بلور شہید ہوا, ہمارے گھر سے لاشیں اٹھی ہے, مجھ پہ بلاسٹ ہوئے ہیں, میرے ساتھ 19 آدمی شہید ہے, میرا ڈرائیور شہید ہے, میرے گن مین سارے شہید, میری گاڑی جل کے خاکستر ہو گئی. خدا نے مجھے بچایا, جو ایک ناممکن بات ہے, کوئی سوچ نہیں سکتا. تو میں لیکن یہ کہ اس سارے رزلٹ کا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے. لیکن اب یہ کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ ہم نے آئین کے مطابق کیا تھا سب کچھ, یا آئین سے ماورا تھا. اگر آئین سے ماورا تھا تو اب یہ ہم اس پہ چڑھ گئے. اب آئین, ہمارا آئین تو انہوں نے کبھی مانا نہیں ہے, یا ہمارا آئین کبھی طالبان نے مانا ہے, یا ہم نے جو کچھ ہم نے ہمارا کردار تھا وہ اپنے آئین کے مطابق تھا جو کچھ ہمارا کردار تھا. تو یہ تو ایسے باتیں نہیں, بات بنانے کی ہوتی ہے, اس کو آپ کو بنانا چاہیے. آپ کہیں کہ اس کے آپ ہم اپنی شرائط رکھیں گے, وہ اپنی شرائط رکھیں گے, اس میں بیچ کا راستہ نکالنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہوتا ہے تو ہمارے پٹھانوں میں یہ جو ہوتا ہے, بڑے بیٹھتے ہیں, وہ مشکل سے مشکل مسائل ہوتے ہیں, وہ اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن اس میں if there is will there is a way. اگر آپ جب چاہنا چاہتے ہیں ہم بھی اور وہ بھی تو پھر ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تب بھی مشکل ہے, اگر وہ چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تب بھی مشکل ہے. تو مجھ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دونوں کی طرف سے ایک پتہ ہو کہ دونوں کی ایک ول ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے جرگہ کی سطح پر یہ ساری بات چیت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہاں پہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جس کا وہ دباؤ محسوس کر رہی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل سکے, اور جس طرح وہ اپنے لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو مان بھی رہے ہیں, تو یہ آگے چل کر پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرے گا یا کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ نے ان کو رہا کرنا شروع کیا تو پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. پھر آپ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں, اور آپ نے اگر ان کے ساتھ کمزوری کا اظہار کیا تو وہ آپ پہ چڑھ جائیں گے. یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. میری نظر میں آپ کو کسی کو رہا کرنے کا سوال نہیں اٹھتا, خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کس قسم کی ایویڈنس ہے اور کس قسم کی چیزیں انہوں نے کی تھیں جب وہ حملہ کیا تھا ہمارے اسکول پہ راولپنڈی میں. تو یہ چیزیں, یہ اس قسم کے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کا میری نظر میں کوئی سوال نہیں اٹھتا. ابھی آپ کو کچھ محتاط رہنا ہے, یہ ضروری ہے, لیکن اس میں ان کی کوئی ڈیمانڈ اس نوعیت کی آپ کو کنسیڈ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بلور صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نان اسٹیٹ ایکٹر سے بات کرتے ہیں تو معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بن جاتی ہے, وہ اگر نگرانی بھی کرتی ہے, تو کس نوعیت کا اور کہاں تک کا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو جو موقع پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں تک آگے جانا ہے, کہاں پیچھے ہٹنا ہے. تو یہ مسئلہ اگر آپ اس کو حل, سب سے بڑی بات میں یہی کہوں گا
کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا, کچھ آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری بات مانی جائے. یہ جیسے آپ نے کہا اور ہم نے بھی اخبارات میں پڑھا کہ آئین کے مطابق آپ کے آئین کو کب انہوں نے مانا ہے؟ اور آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین کے مطابق کیا تھا. جو کچھ آپ نے کیا تھا, جو کچھ آپ ہمارے پاکستان کے لیکن اب بلور صاحب ایشو تو یہ آ جاتا ہے نا کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے, اگر آپ, میں نے جب ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اگر گزشتہ 1-1.5 سال میں دیکھا جائے تو جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے, ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب اس نوعیت کی صورتحال ہو اور آپ امن کے متلاشی بھی ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ادھر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو شاید کچھ راستہ نکل آئے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ راستہ نکل رہا ہے یا ابھی بھی ہم ٹامک یہیں مار رہے ہیں؟ راستہ تو مجھے مشکل ہے کہ نکلنا ایسا آسان ہو, کیونکہ ادھر طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہ تو ان کے ساتھ تو ان کے مراسم بہت اچھے ہیں نا. وہ تو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے مل کے لڑائی لڑی ہے. وہ تو ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے, بلکہ یہ تو وہاں پناہ لیتے ہیں, پھر وہاں سے آ کے آپ کا کام کرتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ اگر وہ سختی کرے تو پھر تو یہ اپنی بات کو تھوڑا کم کریں گے, لیکن وہاں تو ان کا تعلقات اچھے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ایک مشکل بات ہے. یہ ایک بڑے طریقے سے یہ ڈپلومیسی ہے, جس میں آپ کو ڈپلومیسی سے کام لینا پڑے گا. اب دیکھیں افغانستان کے بڑے عجیب لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ڈپلومیٹ ہیں. ایک طرف دوسرا برطانیہ تھا, دونوں کے درمیان میں بسنا بہت مشکل تھا, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سنبھال کے رکھا اور نہ ادھر غلامی کی نہ ادھر غلامی کی. لیکن بعد میں جب جو کچھ ہوا, جو ہماری وساطت سے امریکہ نے کیا, جو ہم نے کیا, تو اس نے تو دونوں ملکوں سے تباہ کیا. ہم تباہ ہو زیادہ تھا تو یہ جو پختون ہیں, پختون قوم جو ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی, یہ عوام جو افغان ادھر بھی تھے افغان ادھر بھی ہیں, یہ دونوں تو افغان تباہ ہوئے. ٹھیک ہے, لاہور میں بھی ہوا, کراچی میں بھی ہوا, لیکن جو جہاں تباہی ہوئی ہے وہ تو اور کہیں نہیں ہوئی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اس کو اس نظریے سے نہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں ہمارے, میں سنتا ہوں یہی کہ جی ہمارے آئین کے مطابق, تو بھائی کیا جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ آئین کے مطابق تھا؟ آئین کے مطابق تھا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب, بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.